बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। इम्तिहान की तैयारी हो रही होगी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब करे, आमीन। अज़ीज़ तलबा, आपके सामने हमारा आज का मौजूद साल दवम उर्दू ग्रामर कर रहे हैं। हम एक अहम मज़मून मखलूत तालीम के फ़वाइद और नुकसानात। मखलूत को एजुकेशन यानी एक ऐसा इदारा, स्कूल, कॉलेज जहाँ तुलबा और तालबात मिल के तालीम हासिल करें। इसके यकीनन फ़वाइद भी हैं और यकीनन नुकसानात भी हैं। आज हमें यही देखना है कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेहतर है। आप जानते हैं मज़मून 8 से 10 सिफ़ात का अगर आप पहली मरतबा लेक्चर देख रहे हैं तो मज़मून नवीसी का इब्तदाई लेक्चर मुलाहिज़ा कर लीजिएगा, जिसमें मज़मून का तरीक़ेकार पैटर्न को बहुत तफसील से समझाया गया है। 8 से 10 सफ़ात पर मुश्तमिल मज़मून, जिसमें हर सफ़े पर शेरी और नसरी हवाले होने चाहिए। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल, इब्तदाइया, नफ्स मज़मून और इख्तितामिया। मगर आपने इम्तहान में हेडिंग्स नहीं बनानी होती, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। हाँ, अहम निकात को मार्कर से नुमाया ज़रूर करना होता है। जी, तो शुरू करते हैं मखलूत तालीम के फ़वाइद और नुकसानात। पहले देखेंगे तालीम होती क्या है, तालीम से क्या मुराद है। तालीम से मुराद एक नस्ल की अच्छी इक़दार, अच्छी रिवायात को अगली नस्ल तक मुंतकिल करना। देखिए, हर कौम की अपनी रिवायात होती हैं, तहजीब होती है, सकाफ़त होती है। उसको बतरीक़ एहसन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने को इल्म या तालीम कहते हैं। तो ये है तालीम से मुराद क्या है। मखलूत तालीम से मुराद क्या है। एक ऐसा तालीमी इदारा जहाँ लड़के और लड़कियों को इकट्ठा एक ही क्लास में तालीम दी जाए। हमारा यही आज का मौजू है कि क्या ऐसा करना मुनासिब है, ऐसा करना चाहिए, या लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग तालीमी इदारे होने चाहिए। देखिए, मर्द और औरत की ज़हनी और जिस्मानी साख्त में फ़र्क। अल्लाह ताला का असूल है, हर चीज़ को जोड़ों की शक्ल में बनाया। इंसान को भी मर्द औरत की शक्ल में। मर्द और औरत की जिस्मानी और ज़हनी साख्त में फ़र्क है, उनकी ज़िम्मेदारियों में भी फ़र्क है। मर्द को इसलिए बनाया गया कि वो बाहर से कमा कर लाए, तहफ़्फ़ुज़ दे। औरत को इसलिए बनाया गया कि घर का इंतज़ाम बेहतरीन तरीके से चलाए। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, ज़िम्मेदारियाँ, फ़राइज़ अलग अलग हैं। तो बज़ाहिर तो ये मुनासिब नहीं लगता। जब दोनों के काम ही अलग अलग हैं, जब दोनों के फ़राइज़ ही अलग अलग हैं, तो उनको एक तरह से एक ही क्लास में तालीम दी जाना मुनासिब नहीं है। मगर बहुत से ऐसी ज़रूरतें और ऐसे मसाइल भी हैं जहाँ हमारी मजबूरी बन जाती है मखलूत तालीम। इसी को हम तफसील से देखेंगे। इस चीज़ का नफ्सियाती पहलू भी देखना होगा कि नफ्सियाती तौर पर क्या ये मुनासिब है कि तलबा और तालबात को इकट्ठी तालीम दी जाए। इन्हीं चीज़ों पर आज हम तफसील से बात करेंगे। अज़ीज़ तलबा, ये तो था इब्तदाइया जो 1 से 1.5 सफ़ात पर, उसके बाद नफ्स मज़मून 6 से 8 सफ़ात तक, इख्तितामिया 1 से 2 सफ़ात तक। तो शुरू करते हैं नफ्स मज़मून। पहली बात समझ लें कि हमने कोई हतमी फतवा नहीं देना कि मखलूत तालीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यकीनन इनके फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। बाज़ जगहों पर मखलूत तालीम दिया जाना ज़रूरी है, या यूँ कह लें कि मखलूत तालीम दिए बग़ैर गुजारा नहीं है। और बाज़ ऐसी जगह है जहाँ मखलूत तालीम की कतई ज़रूरत नहीं है। यानी हमने कोई फ़ैसला सादर नहीं कर देना कि होनी या नहीं चाहिए, यस या नो में जवाब नहीं है। हमें दोनों तरह को देखना होगा, दोनों दलाइल को देखना होगा। हक़ और मुखालफत दोनों में कवी यानी मजबूत दलाइल हैं। दो मुतज़ाद और इंतहा पसंदा नज़रियात हैं, दोनों तरफ इंतहाएँ हैं। जो मखलूत तालीम के हामी हैं वो कहते हैं जनाब मखलूत तालीम के अलावा तो गुजारा हो ही नहीं सकता, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप अभी इसी बहस में अड़े हुए हैं। मखलूत तालीम इंतहाई ज़रूरी है।
دوسری طرف جو مخلوط تعلیم کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا شیطانی عمل ہے، یہ کبھی عمل ہے، یہ بہت غلط عمل ہے، کسی بھی شکل میں مخلوط تعلیم نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں طرف انتہا پسندانہ نظریات ہیں، دونوں طرف افراط و تفریط ہے، یعنی بیلنسڈ اوپینین نہیں ہے، جس کو اردو میں کہیں گے متوازن رائے نہیں ہے۔ جو مخلوط تعلیم کے حق میں ہے وہ صرف اس کے حق میں ہی بات کریں گے، اس کے مضر اثرات کو نہیں دیکھیں گے، اور جو مخلوط تعلیم کے خلاف ہیں انہیں مخلوط تعلیم میں صرف نقائص ہی نقائص نظر آتے ہیں، کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ تو عزیز طلبہ، ضرورت اس بات کی ہے کہ معتدل نظریہ اپنایا جائے، میانہ روی سے کام لیا جائے، دیکھا جائے کہاں پر مخلوط تعلیم دی جا سکتی ہے، کہاں پر مخلوط تعلیم دی جانی چاہیے، اور کہاں پر مخلوط تعلیم مناسب نہیں ہوتی۔ اگر آپ تاریخ سے دیکھیں تو انگریزی حید سے ابتدا ہوئی۔ جب یہ انگریزوں کی حکومت آئی اس سے پہلے تو کوئی تصور ہی نہیں تھا مخلوط تعلیم کا۔ انگریزی دور سے ابتدا ہوئی اور پھر بڑھتی چلی گئی۔ آج ملک کے عزیز میں وسیع پیمانے پر کو ایجوکیشن رائج ہے، یعنی ایسے اسکول، کالجز، اکیڈمی ادارے موجود ہیں جو مخلوط تعلیم دیتے ہیں، جہاں ایک ہی کلاس میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ ہو گیا، خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹرز میں جو اسکول کالج ہیں وہاں مخلوط تعلیم کا رجحان نسبتاً زیادہ ہے سرکاری اداروں کی نسبت۔ جس طرح میں نے بھی عرض کی کہ ہم کوئی فتویٰ دینے نہیں جا رہے ہیں، کوئی فیصلہ کرنے نہیں جا رہے ہیں مخلوط تعلیم کہاں پر کس طرح ہونی چاہیے، ہمیں ملک کی تہذیب و ثقافت کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، ہمیں ملک کے مخصوص جغرافیائی حالات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ جغرافیل فیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ جغرافیائی حالات، موسم، آب و ہوا، آپ سب جانتے ہیں۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں برِ صغیر پاک و ہند، یہ گرم خطہ ہے۔ یہ گرمی صرف موسم میں نہیں ہے، یہ گرمی ہمارے دماغ کو چڑھی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم شاؤٹ کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، قتل و غارت پہ اتر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ موسم کی گرمی ہمارے مزاج کا حصہ بن چکی ہے، اس میں کوئی شاید ہمارا اتنا قصور نہ ہو۔ آپ ٹھنڈے علاقے میں دیکھیں، جو ٹھنڈے خطے ہیں وہاں لوگوں کو غصہ کم آتا ہے، اس میں ان کا کوئی خوبی نہیں ہے، وہ علاقہ ہی ایسا غصہ نہیں آتا۔ ہمارا علاقہ ایسے ہم بات بات پر بھڑک اٹھتے ہیں، اور یہ نہ صرف جذباتی کیفیت ہے بلکہ جنسی طور پر بھی گرم علاقوں میں بلودگی جلدی ہو جاتی ہے، یعنی جلد جوانی آ جاتی ہے ٹھنڈے علاقوں کی نسبت۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ مخلوط تعلیم اس شکل میں نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو چند ابتدائی باتیں تھی، تعارف تھا مخلوط تعلیم کے حوالے سے۔ اب ہم تفصیل سے الگ الگ دیکھتے ہیں کہ مخلوط تعلیم کے فوائد کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کے نقصانات کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں، مضمون کو رٹا نہیں مارنا ہوتا، یہ آپ کے سامنے نکات لکھے ہیں، ایک نقطے کو آپ ایک پیراگراف کی شکل میں بنائیں گے، یعنی جتنے پوائنٹس ہیں اتنے پیراگراف آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ کوئی 15-20 صفحات کا مواد آپ کے سامنے موجود ہے، امتحان میں آپ نے 10 صفحات لکھنے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فائد میں دیکھیے، شخصیت میں خود اعتماد، وہ ایک کانفیڈنس آتا ہے کو ایجوکیشن میں۔ مجھے اتفاق ہوا ہے بوائز کے اداروں میں بھی پڑھانے کا، گرلز میں بھی، کو ایجوکیشن میں بھی، جہاں صرف بوائز کے ادارے ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، وہ اکثر لڑکے بغیر منہ دھو کے بھی آ جاتے ہیں کلاس میں۔ لیکن جب کو ایجوکیشن ہوتی ہے تو وہ کئی مرتبہ منہ کو دھوتے نہیں ہیں، مانجتے ہیں باقاعدہ، اور بڑا ڈریس کانشیس ہو جاتے ہیں جو عام طور پر لڑکے نہیں ہوتے۔ لڑکیوں میں بھی رکھ رکھاؤ زیادہ ہوتا ہے، ایک لحاظ ہوتا ہے، ورنہ جب صرف لڑکیوں کی کلاس ہو تو وہ عام طور پہ کیئر لیس ہوتی ہیں، لڑکے بھی لباس کے معاملے میں کیئر لیس ہوتے ہیں، مگر کو ایجوکیشن میں وہ اپنے آپ میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے وہ ذرا بن سنور کے رہنا، اور یقیناً اس سے کانفیڈنس آتا ہے۔ دیکھیے، ہر انسان ایک عمر کے بعد، لڑکا لڑکی جب مرد عورت بنتے ہیں، شادی ہونی ہے، ایک خاندان بننا ہے، ان میں اعتماد آتا ہے صنف مخالف کو سمجھنے کا۔ جس نے کبھی لڑکیوں کے ساتھ بات نہ کی ہو، جس مرد نے، وہ شادی کے بعد اس کو سمجھ نہیں آتی، عورتوں کی نفسیات اور ہے، مرد کی نفسیات اور ہے۔ مرد عورتوں کی نفسیات نہیں سمجھتے، خواتین مردوں کی نفسیات نہیں سمجھتی، لیکن کو ایجوکیشن میں
کسی حد تک دوسری جنس سے روشناس انسان ہوتا ہے تو اس سے یقیناً شخصیت میں خود اعتمادی آتی ہے۔ ترقی کے یکساں مواقع، کو ایجوکیشن میں جو مواقع طلباء کو میسر ہیں وہی طالبات کو، یعنی دونوں کو برابر یکساں ایک ہی طرح کا ماحول، ایک ہی طرح کے مواقع، ایک ہی طرح کے ٹیچرز ملتے ہیں۔ عام طور پر جب کو ایجوکیشن نہیں ہوتی، دیکھا گیا کہ لڑکیوں کے ادارے اتنے معیاری نہیں ہوتے، یہاں لڑکیوں کو طالبات کو بھی پورا موقع ملتا ہے، لڑکوں کو جو سہولیات حاصل ہوتی ہیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ سوچ میں پختگی، میچورٹی جس کو کہتے ہیں، مینٹل میچورٹی، کو ایجوکیشن میں یقیناً ایک میچورٹی آتی ہے، انسان کا پختہ ذہن ہوتا ہے، صنف مخالف کو سمجھنے میں جو اعتماد آتا ہے یقیناً اس کا حصہ ہے، سوچ پختہ ہوتی ہے۔ صنفی امتیاز کا خاتمہ، صنف یا جنس کو کہیں گے، یعنی مرد عورت، وہ ایک جو شائنس ہوتی ہے نا لڑکوں میں لڑکیوں سے بات کرنے میں، یا لڑکیوں سے لڑکوں میں بات کرنے میں، وہ شائنس، وہ شرمیلا پن کم ہو جاتا ہے بہت حد تک، یعنی اعتماد آتا ہے کہ ایک لڑکا لڑکی سے بات کر سکتا ہے، لڑکی لڑکے سے بات کر سکتی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ضرور ہے عملی زندگی میں جب انسان، ایک لڑکا شوہر کے روپ میں آتا ہے، ایک لڑکی بیوی کے روپ میں آتی ہے، اور پھر بہت سے رشتے جن سے واسطہ پڑتا ہے، ایک لڑکی کا صرف واسطہ شوہر سے نہیں ہے، پھر ساس ہے، پھر نندے ہیں، پھر دیور ہے، پھر جیٹھ ہے، ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، تو یہ شعور بہرحال آتا ہے اس طرح سے۔ عملی زندگی کی تیاری، پریکٹیکل لائف، ابھی آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں، صرف آپ نے کلاسوں میں نہیں رہنا، اسٹوڈنٹس نہیں رہنا، آپ نے پریکٹیکل لائف میں آنا ہے۔ اس کی تیاری ہوتی ہے پریکٹیکل لائف کی جب طلباء اور طالبات اکٹھے پڑھتے ہیں۔ مثبت جذبہ مسابقت کمپٹیشن کہہ لیں، ایک کمپٹیشن کا ماحول بنتا ہے۔ میں پھر وہی اپنا تجربہ آپ سے اگر عرض کروں، اگر صرف لڑکوں کی کلاس ہو، ان کو جو مرضی کہہ لو، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، ہنس کے دکھا دیتے ہیں۔ لیکن کو ایجوکیشن میں کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کے سامنے سر نے اس طرح سے کہہ دیا، ہماری تو بڑی بے عزتی ہو گئی۔ اینڈ سیم ود دی گرلز، عام طور پہ لڑکیوں کو 10 دفعہ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن کلاس میں لڑکے ساتھ بیٹھے ہوں تو تھوڑا سا کہا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے سامنے ہمیں یہ کہہ دیا اور لڑکوں کے سامنے ہمیں یہ بات کر دی، تو وہ ایک کمپٹیشن کا ایک ماحول بنتا ہے، اور یہ ہیلتھی کمپٹیشن ہوتا ہے۔ لڑکیاں کوشش کرتی ہیں زیادہ بہتر نمبر لینے کی، زیادہ بہتر پوزیشن لینے کی لڑکوں کی نسبت، اور لڑکوں کی کوشش ہوتی ہے ہم لڑکیوں سے آگے نکل جائیں۔ ویسے سوری ٹو سے اس معاملے میں لڑکیاں زیادہ بہتر ہوتی ہیں، میرا تجربہ تو یہی رہا ہے کہ لڑکیوں کے زیادہ اچھے نمبر ہوتے ہیں، وہ زیادہ پڑھتی ہیں۔ میں ایک فیس بک پہ پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ لڑکے عام طور پر پورا سال میں جس طرح پڑھتے ہیں، لڑکیاں تو کالج جاتے ہوئے رکشے میں بیٹھ کر اسے زیادہ پڑھ لیتی ہیں۔ تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ ان کے مارکس بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بہرحال ایک ہیلتھی کمپٹیشن، مثبت جذبہ مسابقت ہوتا ہے کو ایجوکیشن کی وجہ سے۔ آگے چلے مزید فوائد میں، عہد کا تقاضا۔ عزیز طلباء، وقت نے آگے ہی جانا ہے، پیچھے نہیں آنا، وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کرتی تھی، گھر بیٹھتی تھیں، صرف مرد کماتے تھے، چل رہا تھا۔ لیکن اب جتنی آبادی زیادہ ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، اخراجات زیادہ ہو گئے، اب یہ ممکن نہیں کہ ایک مرد کمائے اور گھر میں بیٹھ کے 6 8 10 کھائیں۔ اب خواتین کو بھی عملی زندگی میں آنا ہوتا ہے، اور ایک خاتون جب ساتھ کما رہی ہے، روزگار کما رہی ہے، پریکٹیکل لائف میں آ رہی ہے، تو وہ کون زیادہ بہتر کر سکتی ہے؟ جس میں اعتماد ہوگا، جو تعلیم یافتہ ہوگی، جو اجنبی مردوں کے ساتھ کام کرنا جانتی ہوگی۔ تو یہ عہد کا تقاضا بھی ہے کہ آنے والے وقت میں اب وہ بات ختم ہو گئی کہ صرف مرد کما رہے ہیں اور عورتیں گھر بیٹھ کے کھا رہی ہیں۔ تو عہد کا تقاضا بھی ہے کہ جہاں پریکٹیکل لائف میں مرد عورت نے اکٹھے کام کرنا ہے، وہ اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ان کو یہ تربیت دی جائے کہ صنف مخالف سے کس طرح سے برتاؤ کرنا ہے، کس حد تک آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، اور کہاں حیود و قیود آ جاتی ہیں، کہاں لیمیٹیشنز آ جاتی ہیں کہ ان لیمیٹیشنز کو آپ نے کراس نہیں کرنا۔ یہ کہاں سیکھتے ہیں آپ؟ مخلوط تعلیمی اداروں میں۔ دستیاب وسائل کا بہترین استعمال، آپ وہ کہہ لیں دا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف دا اویلیبل ریسورسز۔ آپ جانتے ہیں ہم ترقی پذیر ملک ہیں، ہمارے ہاں اسکول کم ہے،
کالج کم ہے، ادارے کم ہیں، فرنیچر کم ہے، اساتذہ کم ہے۔ اس شکل میں لڑکیوں کے لیے ان وسائل کی اور کمی ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے، کیونکہ ہم ابھی اتنے ترقی یافتہ نہیں ہیں کہ تمام لڑکے اور تمام لڑکیوں کے لیے الگ الگ تعلیمی ادارے بنائے جائیں، لہٰذا وسائل کی کمی کو ہم کس طرح سے اوورکم کر سکتے ہیں، کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں؟ مخلوط تعلیم کے ذریعے، کہ وہی ایک عمارت تو موجود ہے، بے شک لڑکوں کا اسکول یا کالج ہے، عمارت موجود ہے، فرنیچر موجود ہے، اساتذہ موجود ہیں، تو کیوں نہ طالبات بھی فائدہ اٹھائیں؟ اس طرح سے اگر وسائل کی کمی ہو تو کو ایجوکیشن میں زیادہ مؤثر رہتی ہے، زیادہ بہتر رہتی ہے۔ وسائل کی کمی کا بہترین حل یہ ہے مخلوط تعلیم۔ آپ الگ الگ ادارے نہیں بنا سکتے، تو بجائے اس کے کہ آپ لڑکیوں کو گھر بٹھا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کے لیے کو ایجوکیشن یا مخلوط تعلیم ہو۔ صحت مندانہ مقابلہ، وہی ابھی آپ سے عرض کی، ہیلتھی کمپٹیشن ہوتا ہے، آگے بڑھنے کا ایک جذبہ زیادہ سامنے آتا ہے۔ صنف مخالف کو سمجھنا، یہ بھی بات ہو چکی کہ وہ ایک نامناسب حد تک جو شائنس ہوتا ہے وہ ایک لحاظ شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، اعتماد آتا ہے۔ دوسری صنف کو اللہ نے، میں نے آپ شروع میں عرض کی کہ مرد عورت کو جسمانی اور ذہنی طور پر اور طرح سے بنایا۔ مرد عام طور پر، اگر ہم طلبہ و طالبات کے لئے سے بات کریں، لڑکے عام طور پر مضبوط سٹرونگ نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑکیاں عام طور پر خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی ہیں، ان کی اپنی نفسیات ہے، لڑکوں کی اپنی نفسیات ہے، تو وہ مدد ملتی ہے نفسیات کو سمجھنے میں۔ پیشہ ورانہ تعلیم جو پروفیشنل ایجوکیشن ہے ہائی لیول پر، وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، اور پھر ہمارے ہاں پیشہ ورانہ ادارے بھی کم ہیں۔ تو جس طرح آپ ڈاکٹر کی تعلیم کہہ لیں، انجینئر کی تعلیم کہہ لیں، یا سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیم کہہ لیں، ریسرچ کہہ لیں بڑے پیمانے پر، وہ ہمارے ادارے ویسے ہی کم ہیں۔ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ طلباء کے لیے الگ بنائیں، طالبات کے لیے الگ بنائیں، اور پھر وہاں دونوں نے ایک جیسا علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ تو کسی حد تک پیشہ ورانہ تعلیم میں بھی یہ مفید ہوتا ہے کو ایجوکیشن۔ عزیز طلباء، یہ وہ فوائد تھے جو مخلوط تعلیم کے ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کو مضمون آئے تو آپ نے ون سائیڈڈ نہیں ہونا۔ فوائد لکھنے ہیں تو اس طرح لکھنے ہیں کہ لگے کہ مخلوط تعلیم سے بہتر نظام ہی کوئی نہیں ہے، بھرپور دلائل دینے ہیں۔ اور جب مخالفت میں آنا ہے تو تب بھی بھرپور دلائل دینے ہیں کہ اس سے برا کوئی نظام نہیں، یعنی فار اینڈ اگینسٹ، حق میں مخالفت میں بھرپور دلائل ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ حق میں یا مخالفت میں صرف ایک طرف دلائل دے دیں، وہ بہتر مضمون نہیں کہلائے گا۔ جی اب چلتے ہیں مخلوط تعلیم کے نقصانات۔ فائدوں کی بڑی بات کر لی، اور یقیناً طلباء کو فائدے ہی اٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن بیٹا ذہن میں رکھیں نقصانات بھی ہیں، اور بہت سے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اسلامی تعلیمات کے منافی۔ اسلام، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک لڑکی اجنبی لڑکی کے ساتھ بیٹھے، ایک لڑکا اجنبی لڑکی کے ساتھ بیٹھے۔ اس میں پردے کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، اور بنیادی تعلیمات یہی ہیں کہ آپ کے نامحرم رشتے ہیں، ان سے ملنا جلنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات تک کرنے کی اجازت نہیں، اور تعلیم تو دور کی بات ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، اس پر کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ یہ اسلامی تعلیمات کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب ہم بحیثیت مسلمان دیکھتے ہیں تو جہاں تک ممکن ہو سکے ہمیں مخلوط تعلیم سے بچنا ہوگا، اس کے مضر اثرات سے بچنا ہوگا۔ پھر آپ سے عرض کی، ہمارا تعلق گرم خطے سے ہے، اس میں گرمی بھی زیادہ آتی ہے، دماغ کو چڑھتی ہے، ہم گرم مزاج ہیں، اور جنسی تبدیلیاں بھی جلدی رونما ہوتی ہیں، بلوغت جوانی جلد آتی ہے۔ وہ عمر جب آپ میٹرک کلاس کہہ لیں، انٹر کلاس کہہ لیں، اس میں آپ پڑھتے ہیں، معاف کیجئے گا، برا نہ منائیے گا، میرے بچے ہیں، میں یہ بات کر سکتا ہوں، اس عمر میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر بچے سمجھتے ہیں بڑے عقل مند ہو گئے ہیں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ یہ اس عمر میں آپ پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں۔ میں وضاحت بھی کر دوں، دیکھیں بچے کو پتہ ہے میں بچہ ہوں، بڑے کو پتہ ہے بڑا ہوں، لیکن یہ آپ کی عمر کا وہ حصہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ ابھی آپ بڑے نہیں ہوئے، ابھی آپ کو شعور نہیں آیا کہ آپ کے لیے کیا اچھا
کیا برا ہے۔ آپ کی عمر میں، اس عمر میں یہ اکثر کہتے سنا گیا بچوں کو، طلباء طالبات، پیرنٹس سے، ماں سے خاص طور پر، ماما اب میں بڑا ہو گیا ہوں، ماما اب میں بڑی ہو گئی ہوں، مجھے آپ ہر بات پہ نہ روکا کریں، مجھے عقل آ گئی ہے۔ تو بیٹا ذہن میں رکھیں، بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے، ابھی آپ کو عقل نہیں آئی، ابھی آپ اس مرتبے پر نہیں پہنچے کہ اپنا فائدہ نقصان سمجھ سکیں۔ تو عمر کا وہ حصہ جب آپ اپنا فائدہ نقصان نہیں سمجھ سکتے تو اس عمر میں کوئی ایجوکیشن، مخلوط تعلیم نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بچے کو نہیں پتا کہ اس کے لیے کیا مناسب ہے، کیا نہیں، کس حد تک جانا ہے، کیا حدود و قیود ہیں۔ اس وقت کیونکہ جوانی کا خمار ہوتا ہے تو یہ نامناسب بات ہے۔ گرم خطے میں ہاں جو ٹھنڈے علاقے ہیں، ایسے ملک ہیں جو ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں شاید مخلوط تعلیم اتنی نقصان دہ نہ ہو، مگر ہمارے یہاں بہرحال یہ نقصان دہ ہے۔ دونوں اصناف کے مقاصد میں فرق میں نے شروع میں عرض کی، مرد کو اور مقصد کے لیے بنایا گیا، عورت کو ایک اور مقصد کے لیے بنایا گیا، تو کیا بے وقوفی کی بات نہیں ہوگی تعلیم دونوں کو ایک دی جائے؟ بھئی مرد کا بنیادی کام کما کر لانا ہے، عورت کا بنیادی کام گھر چلانا ہے، تعلیم دونوں کو آپ ایک طرح دے رہے ہیں۔ سکولز کی حد تک تو ہے، پتہ نہیں اب ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح مثال دیتا ہوں، لڑکوں کو زراعت ایگریکلچر پڑھایا جاتا ہے کہ انہوں نے ذمہ دارہ کرنا ہے، لڑکیوں کو ہوم اکنامکس پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے گھر کے کام چلانے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ لڑکے ہوم اکنامکس پڑھنا شروع کر دیں اور لڑکیاں زراعت پڑھنا شروع کر دیں، دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں، تو پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ہی کلاس میں ایک ہی طرح کی تعلیم دی جائے۔ آگے دیکھیے آزاد خیالی کی بنیادی وجہ۔ آپ سارے میرے بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، جو آوارگی، جو فحاشی، جو عریانی، جو آزاد خیالی ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے بڑی تیزی سے، اس کی بنیادی وجہ کو ایجوکیشن ہی ہے۔ ہمارا میڈیا کا بڑا منفی کردار ہے، وہ ہماری اخلاقیات کو پروموٹ کرنے کی بجائے ویسٹرن کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں، مغربی تہذیب کو، تو اس سے آزاد خیالی پیدا ہوتی ہے، اور آزاد خیالی جڑ ہے بدی کی، گناہ کی، سارے گناہ بدیاں یہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ ابھی عرض کی یہ بلوغت کی عمر ہوتی ہے، جسمانی ذہنی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس شکل میں صنفی کشش یعنی اپوزٹ جینڈر، صنف مخالف میں کشش ہونا قدرتی بات ہے، اور خاص طور پہ جب انسان کا تعلق گرم خطے سے ہو تو اس شکل میں یہ اور نقصان دہ ہو جاتی ہے، بہکنے کے، ڈی ٹریک ہونے کے، غلط راستے پر چلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ مزید نقصانات دیکھیے، مادیت پرستانہ رجحانات بدقسمتی سے میٹیریلسٹک ہے۔ مادیت پرست معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسا معاشرہ جہاں عزت کا معیار دولت ہو، انسان کے رویے، انسان کی اقدار، انسان کی صورت سیرت کی وجہ سے عزت نہ کی جاتی ہو، بلکہ انسان کی مال و دولت کی وجہ سے عزت کی جاتی ہو، تو یاد رکھیں جو مادیت پرست معاشرے ہوتے ہیں وہ بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو ہم مادیت پرست معاشرہ ہیں، یہاں اور نقصان دہ ہو جاتا ہے مخلوط تعلیم۔ ایک امیر لڑکا یا لڑکی صنف مخالف کے لیے بڑی کشش کا باعث بن جاتے ہیں، اور وہ اس کو پانے کے لیے ہر جائز، ہر ناجائز، ہر ممکن، ہر ناممکن طریقہ اختیار کرتے ہیں، جس سے مزید برائیاں پھیلتی ہیں۔ بات بہت تفصیل سے ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے وقت کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، ٹائم لیمیٹیشنز ہوتی ہیں، جتنا کہا اسی کو آپ مزید وضاحت سے لکھ سکتے ہیں۔ میڈیا کا منفی کردار، ہمارا میڈیا بدقسمتی سے مثبت کردار ادا نہیں کر رہا۔ جو مقدس رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی کا ہے، بھابھی اور دیور کا ہے، شوہر اور سالی کا ہے، ان کو بڑے منفی انداز سے پیش کیا جاتا ہے میڈیا پر، اور بہرحال اس عمر میں اذہان متاثر ہوتے ہیں۔ ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو پروموٹ نہیں کر رہے، مغربی تہذیب و ثقافت کو، تو جو میڈیا اور پھر سوشل میڈیا اس میں آ کر ایک کردار بڑا منفی ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اور نقصان دہ ہے مخلوط تعلیم۔ حقیقی مقصد زندگی سے دوری، دیکھیے انسان کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے سال اول کے پہلے سبق کو پڑھا، اللہ کی رضا طلبی۔ مرد عورت کو الگ الگ کام کے لیے بنایا گیا، لیکن کو ایجوکیشن میں آ کر
ہم مادیت پرست ہو جاتے ہیں. شاید دنیاوی ترقی کا سبب تو بنے مگر حقیقی زندگی سے بہت دور ہو جاتے ہیں. بدلتے ہوئے خطرناک رجحانات. وقت بہت تیزی سے آگے جا رہا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. اخلاقی اقدار کم ہوتی جا رہی ہیں. بے حیائی, فحاشی, عریانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. موبائل کے استعمال نے اور کام خراب کر دیا. حضرت اقبال کا شعر, آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ مزید منفی تبدیلیاں آ رہی ہیں. مزید معاشرہ آزاد کاری کا شکار ہو رہا ہے. وہاں مخلوط تعلیم کے نقصانات پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. مادر پیدر آزادی کے نقصانات. اب فریڈم ہو گئی نا جی, کہا جاتا ہے مار نہیں پیار. میں ذاتی طور پر اس کے سخت خلاف ہوں. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے بھی کنسیپٹ رکھا جنت دوزخ کا کہ اچھے کاموں پر آپ کو جزا دی جائے گی, برے کاموں پر سزا دی جائے گی. سزا اور جزا کا تصور اللہ تعالیٰ نے رکھا جس نے انسان کو تخلیق کیا. تو کیا نعوذ باللہ انسان کو زیادہ کل آ گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں مار نہ ہو, صرف پیار ہو. یاد رکھیے, جب تک سر پر خوف نہیں ہوگا انسان نہیں سدھر سکتا. جب ہم نے کہا نا جی مار نہیں پیار, اس کا مطلب بچے کو مکمل آزادی دے دے, وہ جو چاہے کرے. اس کے عزیز طلباء بہت زیادہ نقصانات ہیں. جب تک بچے کے سر پر خوف نہیں ہوگا, سزا کا خوف نہیں ہوگا, اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اب کیونکہ ماڈرن ہو گئے, آزاد ہو گئے, سزا کا خوف نہ رہا, تو اس شکل میں مخلوط تعلیم اور زیادہ نقصان دہ ہے. سزا کا خوف ہے نہیں, میڈیا کا منفی کردار ہے, عمر کا وہ حصہ ہے جب انسان سمجھدار نہیں ہوتا, اور اس شکل میں اس عمر کے خطرناک حصے میں یہ عمر کا وہ حصہ ہے جو رنگین ہے مگر ساتھ ساتھ سنگین بھی ہے. عمر کے اس رنگین اور سنگین حصے میں طلباء طالبات کو اکٹھا پڑھانا نقصان دہ ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. والدین کی عدم توجہ کے نقصانات. عزیز طلباء, پہلے والدین باقاعدہ اولاد کی تربیت سازی کیا کرتے تھے, اب وقت نہیں ہے. باپ بیچارہ صبح نکلتا ہے, رات کو گھر آتا ہے, ماں کی اپنی مصروفیات ہے, اگر نوکری کرے گھر کی مصروفیات, وہ جو چیک اینڈ بیلنس بچوں پر ہوتا تھا وہ نہیں ہے. اس شکل میں بگڑنے کے امکانات اور زیادہ ہو جاتے ہیں. مخلوط تعلیم کے حوالے سے بہتر تھا کہ الگ الگ ہوتے. پھر عام مضامین میں غیر ضروری ہے. ہم نے دیکھا کہ سائنس سبجیکٹس میں تو مخلوط تعلیم کا کوئی جواز بنتا ہے, مگر عام جو آرٹس کے مضامین ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ طلباء طالبات کو اکٹھے پڑھائے جائے. یعنی عام مضامین میں بالکل ضرورت نہیں ہے. سائنسی مضامین اور پیشہ ورانہ ایجوکیشن میں کسی حد تک گنجائش بنتی ہے. تو عزیز طلباء, یہ آپ کے سامنے رکھے میں نے مخلوط تعلیم کے کیا کیا ممکنہ فوائد ہو سکتے ہیں, کیا کیا ممکنہ نقصانات ہو سکتے ہیں. آپ دلیل سے بات کریں گے, لاجیکل بات کریں گے, فائدوں کی بات کریں گے تو یوں لگے کہ اس کے بہت فائدے ہیں. نقصانات کی بات کریں تو لگے کہ صرف نقصانات ہیں. لیکن ہم نے کوئی رزلٹ بھی تو نکالنا ہے, مضمون کو یوں ہی ختم نہیں کر دینا, کوئی ایک نتیجہ نکالنا ہوتا ہے. تو اب بڑھتے ہیں اختتامیہ کی طرف. نتیجہ کیا نکالیں کہ یہ ایک اہم قومی مسئلہ ہے جس پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے, توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ ابتدائی جماعتوں میں جب بچہ بہت چھوٹا ہے, جب ابھی وہ صنفی امتیاز کا اس کو نہیں پتا, اس وقت تک تو مخلوط تعلیم ہو سکتی ہے. یعنی پرائمری کلاسوں کی حد تک, مڈل کلاسوں کی حد تک, اس میں کوئی حرج نہیں ہے مخلوط تعلیم میں. ایسے ہی پیشہ ورانہ مضامین کے لیے بھی مناسب ہے, کیونکہ ہمارے ہاں طلباء و طالبات کے الگ الگ پیشہ ورانہ ادارے موجود نہیں ہیں. تو ابتدائی جماعتوں میں مخلوط تعلیم دی جا سکتی ہے. پیشہ ورانہ مضامین میں بھی مجبوراً دی جا سکتی ہے, لیکن ہمیں ذمہ داری کا تعین کرنا ہوگا, حدود و قیود بنانی ہوگی, لیمیٹیشنز بنانی ہوگی. ایسا نہیں کہ کو ایجوکیشن میں مکمل ان کو آزادی دے دی جائے, وہ یقیناً نقصان دہ ہے. جہاں مخلوط تعلیم کی ضرورت ہے وہاں ذمہ داری کا تعین کرنا ہوگا. ہم ترقی پذیر ملک ہیں, وسائل کم ہیں, تو دستیاب وسائل کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے مخلوط تعلیم کے ذریعے. مگر میں جہاں پہ ختم کروں گا,
मखलूत तालीम की अंधाधुंध तकलीद से गुरेज करना चाहिए। हर जगह, हर क्लास में, हर माहौल में मखलूत तालीम मुनासिब नहीं है। हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ मखलूत तालीम मुनासिब है, वहाँ दी जा सकती है, मजबूरन दी जा सकती है, लेकिन इसको असूल बना लेना कि हर जगह मखलूत तालीम हो, ये बात गलत होगी। फ़ायदे नुकसानात को सामने रखकर, जोग्राफी हालात को सामने रखकर, मुल्क की मुआशी सूरत हाल को सामने रखकर और दस्तयाब वसाइल को सामने रखकर, मज़ामीन और तलबा की उम्र को सामने रखकर हम फैसला कर सकते हैं कि या मखलूत तालीम देना मुनासिब है या मखलूत तालीम देना मुनासिब नहीं है। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आपको बात समझ में आई गई होगी, आपको अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। लेकिन मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, एक मजमून में आपको हवाला जात ज़रूर देने होते हैं, शेरी नसरी हवाला जात। तो आइए कुछ अशार की तरफ आते हैं। इनमें ज़्यादातर अशारात नज़ीर अकबर आबादी के ज़हन में रखिएगा। नज़ीर अकबर आबादी तालीम के हक़ में थे, लेकिन लड़कियों की मगरबी तालीम के ख़िलाफ़ थे। आप भी, नज़ीर अकबर आबादी भी चाहते थे कि लड़कियां तालीम हासिल करें, लेकिन वो अंग्रेज़ी तालीम हासिल करके अंग्रेज़ी तहजीब के रंग में रंगे जाए, इसके सख्त खिलाफ थे नज़ीर अकबर आबादी भी। हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी बहुत सी शायरी की। हज़रत इकबाल भी यकीनन तालीम के मुबल्लिग हैं, लेकिन लड़कियों की वो तालीम जो लड़कों के साथ है और जिनकी उनको ज़रूरत नहीं है, उसके ख़िलाफ़ वो भी बात करते हैं। आम तौर पर इस मजमून में आप बुक्स में देखिए, आपको हवाले के इशार नहीं मिलते, तो मैंने बड़ी मेहनत से कुछ इशार निकाले, ज़रा देखिए। पहली बात तो वही जो हम शेर देख चुके हैं हज़रत इकबाल का, आंख दो जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। वक्त में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं, वक्त एक जगह पर रुका हुआ नहीं रहता। तो यहाँ वक्त के साथ साथ कहीं गुंजाइश बनती है मखलूत तालीम की और कहीं नहीं बनती। और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम, कलीसा यानी ईसाई मुल्क, मैंने अर्ज़ की कि ये अंग्रेज़ी अहद से मखलूत तालीम शुरू हुई, तो अंग्रेज़ी तालीम की बात हो रही है। और ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम एक साजिश है फ़कत दीन व मुरव्वत के ख़िलाफ़। जब आप जदीद अंग्रेज़ी तालीम हासिल करेंगे तो वो क्या है, आप अपने मज़हब से दूर होते जाएंगे, बेगाना होते जाएंगे और ईसाई तहजीब के करीब होते चले जाएंगे। मशहूर शेर, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, कहते हैं उसी इल्म को अरबाब नज़र मौत। जिसमें औरत का नस्वानियतपन ख़त्म हो जाए, जिसमें औरत को वो एक शऊर ख़त्म हो जाए, वो मर्द ही बन के रह जाए, औरत ना रहे, ज़न मुज़क्कर बन जाए, तो ये औरत के लिए मुनासिब नहीं है और उसके लिए मौत का पैगाम है। नई तालीम में मजहबी तालीम शामिल है। देखिए, को एजुकेशन हो भी सही, अगर मजहबी तालीम हो तो मखलूत तालीम के मुज़र असरात कम हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम दुनियादारी की तालीम दे रहे हैं, हम मेटीरियलिस्टिक हैं, हमारी तालीम में मजहबी तालीम शामिल नहीं है, बहुत कम है। और जब मजहबी तालीम कम होगी तो फिर मखलूत तालीम के नुकसानात ज़्यादा होंगे। तो शेर देखिए, नई तालीम में मजहबी तालीम शामिल है, मगर यूं ही के गोया आब जमजम मै में दाखिल है। शराब में आप आब जमजम मिला दे, इस तरह से हम मादियत परस्त तालीम दे रहे हैं, मगरबी तालीम दे रहे हैं और थोड़ा सा इस्लाम यूं ही शामिल कर रहे हैं जिस तरह चंद कतरे आब जमजम के डाल दिए जाए। बताइए शेर, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की ना सूझी। वो हुक्म दिया था ना बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, वो अगर कॉलेज बना देता, और यहाँ इशारा को एजुकेशन कॉलेज की तरफ है जहाँ लड़के और लड़कियाँ मिल के पढ़ते हैं, अगर वो यूँ बना देता तो कौम वैसे ही बर्बाद हो जाती, वो बदनाम ना होता बच्चों को कत्ल करके। यानी इसमें शायर बता रहे हैं कि कितना नुकसानदेह है कॉलेज में लड़के लड़कियों को इकट्ठा तालीम देना। शेर देखें, मज़ाहिया शेर लेकिन खूबसूरती शेर की। हामदा, हमदा से मतलब कोई भी बच्ची, लड़की। हामदा चमकी ना थी इंग्लिश से जब बेगाना थी, हामदा चमकी ना थी इंग्लिश से जब बेगाना थी,
اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. تب چمک نہ دیکھیں، بڑا کثیر الجہتی ورڈ ہے، ملٹی ڈائمینشنل لفظ ہے، یعنی یہ ماڈرن ہو گئی، چراغ خانہ بن گئی، گھر کا چراغ خانہ نہ رہی، چراغ محفل بن گئی. کب؟ جب سے اس نے انگریزی، یہاں اس کا مطلب انگریزی زبان ہی نہیں ہے، اس کا مطلب انگریزی تہذیب ہے کہ وہ اپنی تہذیب سے بیگانہ ہو گئی، انگریزی تہذیب کی دل دادہ ہو گئی. آپ نے ایسی چیز فرسٹ ایئر میں پڑھی وہ ایک سبق میں حضرت ایک ادیب کی عزت میں کہ مغربی تہذیب کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. جی دو شوہر و اطفال کی خاطر اسے تعلیم، یعنی عورت کیوں تعلیم حاصل کرے؟ تاکہ شوہر کے ساتھ اچھی ایک لائف پارٹنر بن سکے، بچوں کی تربیت کر سکے. دو شوہر و اطفال کی خاطر اسے تعلیم، قوم کے واسطے تعلیم نہ دو عورت کو. ایک بہرحال نظریہ ہے، اتفاق اور اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن نظریہ ہے کہ عورت کا بنیادی فرض کچھ اور ہے. میں نے پہلے عرض کی عورت کو اور کام کے لیے بنایا گیا، مرد کے فرائض کچھ اور ہیں، تو ان کو اکٹھا تعلیم دینا کوئی تک نہیں بنتا. اعزاز بڑھ گیا ہے، آرام گھٹ گیا ہے. اعزاز بڑھ گیا ہے، آرام گھٹ گیا ہے. خدمت میں ہے وہ لیزی اور ناچنے کو ریڈی. یہ انگلش کے لفظ لیزی اور ریڈی. اعزاز بڑھ گیا ہے، آرام گھٹ گیا ہے. خدمت میں ہے وہ لیزی اور ناچنے کو ریڈی. تعلیم کی خرابی سے ہو گئی بالآخر شوہر پسند بیوی، پبلک پسند لیڈی. اب وہ لیڈی پبلک پسند ہو گئی، یعنی عوامی شخصیت بن گئی، چراغ خانہ نہ رہی، چراغ محفل بن گئی. تو یہ وہ نقصانات ہیں جو مخلوط تعلیم کے ہو سکتے ہیں. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آپ نے اس مضمون کو کس طرح سے لکھنا ہے. صرف فائدے صرف نقصانات نہیں لکھنے، فائدے نقصانات دونوں لکھ کے اس کے بعد ایک متوازن رائے قائم کرنی ہے، اشعار کا مناسب حوالہ دینا ہے. امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا، آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. اگلے لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. مشرف محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.